अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पोस्ट इलेक्शन ट्रांसमिशन वोट पाकिस्तान के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं हुमैर अनवर और इस वक्त चूँकि हमने देखा कि जिस तरह आपने पीटीवी न्यूज़ के इस्लामाबाद सेंटर से यानी हेडक्वार्टर से बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आपको थ्रू आउट बैक टू बैक जो रिजल्ट्स थे वो बताए गए। ना सिर्फ ये बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहाँ पे जो भी इश्यूज़ थे, जो भी चीज़ें थी वो रिपोर्ट की गई। तो बड़े बखूबी अंदाज से ये जो इलेक्शन कैंपेन है, ये इलेक्शन ट्रांसमिशन थी, एक मेगा ट्रांसमिशन के तौर पर आपकी तरफ पेश किया गया। लाहौर से भी आपने ट्रांसमिशन मुलाहिजा फरमाई। अब हम आपको वेलकम कहते हैं कराची सेंटर, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं जो कराची की में खासतौर पे जो सिंध की सियासत है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हम सिंध को भी डिस्कस करेंगे, पंजाब को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक बहुत बड़ी डिबेट अब ये बनती है कि आखिर हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। मैंडेट की अगर बात कर लें तो अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक 101 जो सीट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं, जिनमें लगभग 8 से 9 ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैसियत से खड़े हुए, जिनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था, और जो बाकी हैं वो ज़ाहिर है हम जिन्हें पीटीआई बैक भी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह की डिबेट अब हो रही है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये किस सिमत बैठेंगे, क्या फ्यूचर है इन जो आज़ाद उम्मीदवारों का, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल जी, PMLN बहुत बड़ी पार्टी की हैसियत से सामने आती है, 73 सीट्स बैक की हैं नेशनल असम्बली की। उसके बाद पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है, 54 सीट्स अब तक बैक की हैं। MQM को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले इलेक्शंस के बरक्स हमने देखा कि जिस तरह MQM को इस दफ़ा कराची वालों ने मैंडेट दिया है, 17 सीट्स बैक कर चुके हैं अब तक, और एक बहुत बड़ी कराची की इस वक्त जमात बनकर सामने आ चुकी है। PMLQ 3 सीट्स लेने में कामयाब हुई, JUIF 3 सीट्स ले चुकी है, IPP हैं वो 2 सीट्स ले चुकी हैं। इस तरह MWM की पार्टी है वो 1 सीट बैक कर चुकी है, और कुछ मजीद जो सीट्स हैं वो भी अब आने वाले जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उसमें नुमायाँ हो जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो बाकी चंद सीटें रह गई हैं, लगभग कोई 7-8 सीट्स की जो मामलात हैं, कुछ में रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए, कुछ में प्री पोलिंग जो इश्यूज़ थे उनकी वजह से पोलिंग रोक दी गई। तो यकीनन अब जो गैर खत्मी रिजल्ट्स हैं ये बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन भी इनको अनाउंस कर देगा, और बिला आखिर ये जो डिबेट है अब इसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है कि हुकूमत कौन फॉर्म करेगा। बहरहाल जी, अब हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आपस में 2 बड़ी जमातें जो कि पीपल्स पार्टी और फिर नून लीग है, उनकी मुशावरत भी हुई है। और फिर ख़ास तौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में इस वक्त नून लीग के पास बड़े मुस्तहकम पोजीशन है कि वो हुकूमत की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात बन के आई है, बहुत ज़्यादा वाज़ी अक्सरियत हासिल है इस वक्त उनको सूबाई असम्बली में। तो ज़ाहिर है यहाँ पर और फिर बलोचिस्तान में भी हम देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो कोई मिल के सेटअप के जो कि इशारे दिए जा रहे हैं, और डिस्कशन भी ज़ेर बहस आ रही है इस वक्त जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं। बहरहाल जी, हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर जब्बार खट्टर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है आगा तारिक हुसैन साहब, एनालिस्ट हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मेरे राइट हैंड साइड पे खुर्शीद अब्बासी साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ से अगर शुरू करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसी कैफियत पे आके तमाम तर मामला जो है वो खड़ा होता है कि जिसमें ये डिबेट अब सबसे ज़्यादा अहम है कि आखिर होने क्या जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार हमने देखा कि एक वाज़ी अक्सरियत के साथ इस वक्त जो है वो नेशनल असम्बली में मौजूद हैं, उनकी जो मैंडेट है हमने उनको दिया है। लेकिन बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट बनती जा रही है कि आखिर फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात करें तो इस तरफ से आवाज़ आ रही है कि हुकूमतें बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ ने देखा कि जिस तरह जो PTI के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं जी कि हम हुकूमत बनाएंगे, हमारा जो मैंडेट है बहुत क्लियर है। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, आप किस तरह देखते हैं इस तमाम सिचुएशन को? देखें, कन्फ्यूजन जो है ना उस वक्त ख़त्म होगी कि जबकि अगर हम ये सोचें कि बहुत ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इलेक्शन हो गए और अवाम का मैंडेट जो है ना सामने आया जी। अगर जो है ना अब आप वोटिंग टर्न आउट पर आएंगे, अब ये मसला है कि आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। अगर टर्न आउट पे आएंगे तो कहेंगे बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो उनका अपना वो था, जो वोट आए तो वहाँ पर हमें एक जो है ना सिलसिला नज़र आया। बाकी ये है कि जो इलेक्शन के नताइज पे भी कुछ एतराज़ हैं, लेकिन जहाँ एतराज़ात हैं वो उनका कानूनी और आइनी हक है कि वो अपने एतराज़ात दाखिल करें, लेकिन उन एतराज़ात की वजह से जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने से जो है ना नहीं रोका जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब जो PTI के हिमायत याफ्ता लोग जो है ना जो आज़ाद की शक्ल में आए हैं, अब वो 101 हैं या 101 से कम है या उससे, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे इसमें आइन में और
قوانین میں یہ آزادی ہے کہ وہ آزاد اگر کسی سیاسی اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ آگے آئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر جو ہے جمہوری سفر کو آگے بڑھانا ہے, ملک کی یکجہتی کو آگے بڑھانا ہے, یگانگی اور مفاہمت کو آگے بڑھانا ہے, تو کچھ ہمیں تلخ فیصلے جو ہے نا وہ کرنے چاہیے. اور کچھ حقیقت جو ہے نا, حقائق جو ہے نا اگر تلخ ہیں تو ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تلخ یہ ہے کہ ایک بات یہ دیکھیں کہ جتنے بھی امتناعی قوانین ہیں, سزائیں ہیں, مقدمات ہیں, اور کیا کہتے ہیں اس کے خلاف جو ہے نا عوام نے ایک جو ہے نا ریئیکشن دکھایا ہے. عوام کا مینڈیٹ الگ ہے لیکن قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو قانون کی جنہوں نے پاسداری کی ہے, قانون کے تحت جو سسٹم چل رہا ہے چلا جائے, اسے نہ کیا جائے. لیکن اگر اس ملک کے اندر ایک مفاہمتی حکومت آتی ہے جس میں پی ٹی آئی کے جو ہے نا جو حمایتی جو ہے یا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بھی ہم حکومت کے وفاق کا ذکر ہو رہا ہے. صوبوں میں تو 2 صوبوں میں تو صورتحال واضح ہے. اگر وہ ایک کیا کہتے ہیں انہیں بھی کسی طرح ایکوموڈیٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو ہے نا وہ جمہوری اور ترقیاتی سفر کے اندر جو ہے نا ایک بڑی ایک پیش رفت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آغا صاحب میں ذرا آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو انکلوزیوٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. بیٹھ کے ٹیبل پہ اگر بات بھی کی جائے, ڈائیلاگ پروسیس بھی ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشاورت میں ہیں, ایم کیو ایم کے جو چیف ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں, اس وقت مشاورت ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کلیم اب کیا جا رہا ہے, خاص طور پر پہلے بھی یہ جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا کہ مل کے حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں, بات کریں گے آزاد امیدواروں سے بھی, تمام تر پولیٹیکل پارٹی سے, دوسری طرف سے اگر بات کی جائے تو وہاں سے تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ریجڈ دکھائی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں, نہ کسی کے ساتھ, نہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے ڈائیلاگ, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے ڈائیلاگ پہ. سر بات یہ ہے کہ ان کا جو تلخ لہجہ ہے نا وہ ابھی کا نہیں ہے, وہ گزشتہ 2013 سے چلتا آ رہا ہے. اور اسی 2013 والے لہجے کو لے کے آج 2024 پر جو پہنچے ہیں, جو مشکلات کا شکار ہیں, جو پریشانیوں کا شکار ہیں, یہ ان کو اسی لہجے کی وجہ سے سزائیں آ رہی ہیں. دیکھیں اگر ملک کی خاطر آپ کو سیاست کرنی ہے, اگر ملک کی خاطر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو تمام فیصلے وہ کریں جو قوم کی جو ہو بہتری کے لیے ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے. ابھی آج سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے, اس نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ نہ ہم نون لیگ سے بات کریں گے نہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے. بلکہ انہوں نے تو اپنے نمبر جو پورے گنوا دیے, وہ کہتے ہیں وہ تو کلیم کرتے ہیں 150 سیٹیں ہمارے پاس ہیں. نہیں یہ تو بالکل ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, بات ہوگی الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی. اور دوسری بات ہے کہ اگر 101 کینڈیڈیٹ جو آزاد جیتے ہیں ان میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. ان میں تو دوسری جماعتوں سے بھی جو لوگ نکل گئے تھے, یا دوسری جماعتوں نے جن دوستوں کو ٹکٹ نہیں دی تھی وہ الیکشن لڑ کے وہ بھی کامیاب ہوئے نا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک چینل پہ دیکھا تو 2 ایم این ایز نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے, ایک نے پیپلز پارٹی میں بھی شمولیت ہے, ایک نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا ہے. اس وقت جو رخ ہے, اس وقت جو صورتحال ہے, وہ صورتحال یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی مل کے حکومت بنائیں گی اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ اتحادی ہوں گی, اور جس میں جے یو ایف بھی ہوگی اور دیگر جماعتوں کو کوشش کریں گے کہ وہ آپس میں لائیں. یعنی اگر بات کی جائے تو جو نگران حکومت سے پہلے کا سیٹ اپ تھا, ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے معاشی چیلنجز تھے, جس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی تھی, اس میں پی ڈی ایم کا بھی بہت اہم کردار رہا کہ جو فیصلے انہوں نے کیے, آگے نگران سیٹ اپ کو تھوڑی آسانی ہوئی کہ ان فیصلوں کو لے کے اور پھر اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کرائی جائے. سر کروائیں گے نا, ان کی مجبوری ہے. دیکھیں نگران سیٹ اپ ہو یا پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت ہو, ہم تو چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے پیچھے. آئی ایم ایف کی جتنے بھی جو ڈیمانڈز تھی, جو ظاہر ہم ایک بندے سے قرض لیں گے تو ان کی ڈیمانڈز تو ہمیں پوری کرنی پڑیں گی, تو ہم اس ڈیمانڈز کو پورے کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی آئی ایم ایف سے لازمی پیکج لے گی, تب جا کے ملک کی طرف کسی بہتری کی طرف ہم جا سکیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں آغا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم خورشید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید عباسی صاحب, جس طرح ابھی آغا صاحب سے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اگر مینڈیٹ کی بات کی جائے تو یہاں ایک اور ڈسکشن ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہے وہ کہتے ہیں جی کہ سربراہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, حکومت فارمیشن کرنے کا ہمارے پاس پورا اختیار ہے, 150 لگ بھگ سیٹیں ہیں, بلکہ کچھ حلقوں سے تو آوازیں آ رہی تھی جس طرح کے سوشل میڈیا کی کیمپین چلائی جا رہی ہیں, اس میں تو اس سے بھی زیادہ فگر کوٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اب سچویشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ جس میں کلیئرٹی ہونا, کیونکہ ظاہر ہے کچھ معاملات اب عدالت کے پاس بھی جا چکے ہیں اور عدالت عظمیٰ بھی فیصلے دیں گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کلیئر ہو جائے گی سچویشن ایک آدھ دن میں, کیونکہ ظاہر بہت زیادہ اس وقت عجیب سی صورتحال ہے. جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے میرے خیال میں چند حلقے 1-2 شہر کو چھوڑ کے تقریباً شفاف
شکایت نہیں آئی، ہر الیکشن میں شکایت آتی ہے. اور دوران جب پولنگ ہو رہی تھی تو یہی پی ٹی آئی کے جو بیک سیاستدان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پورا اعتماد ہے، ہم بڑے خوش ہیں جس طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں. میں نے 2-3 شہروں کا وزٹ کیا اس دوران، لوگوں سے ملا، مجھے کوئی ایسی شکایت نظر نہیں آئی کہیں سے بھی. لیکن اب اس کے بعد شکایتیں ہوتی ہیں. اب آئیں اس پہ الیکشن کے بعد کے نتائج پہ نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر جو آزاد امیدوار ہیں جن کی بڑی، اور یہ میرا خیال پاکستان کے الیکشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ آزاد امیدوار جیت کے آئے ہیں. پہلے تو ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. اب پی ٹی آئی کے یہ آزاد امیدوار اگر کسی بھی چھوٹی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کو لے آتے ہیں آگے، پھر پیپلز پارٹی نون کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اس سچویشن میں. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کر پاتے، ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر مینڈیٹ کلیئر ہے، مسلم لیگ کا بھی کلیئر ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کلیئر ہے، یہ معاملات ہوں گے. تو مجموعی طور دیکھا جائے، دیکھو ابھی الیکشن کے بعد ہمیں ملک کی صورتحال پہ دیکھنا ہے. ہماری معاشی معاملات جو حل ہونے چاہیے. ایک جو صورتحال اس بنی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، کوئی بھی آ جائے. لیکن لوگ یہ ابھی بھی اس میں ہے کہ بھائی جو بھی جیت کے آئے، وہ ایک پروسیس الیکشن کا پورا ہو گیا. اب آپ آئیں آگے ملک کا سوچیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. جو معاملات ابھی تک گڑبڑ ہو چکے ہیں، کئی معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی میں سمجھوں آگے میاں نواز شریف کی ایک اوپن آفر تھی، سب سے پہلے انہوں نے کی. ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہم قومی حکومت کے لیے بھی تیار ہیں، بیٹھ کے بات کریں گے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پازیٹیو سگنل ہے. تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے معاملات انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ اتنا مینڈیٹ نہیں دیا عوام نے کہ ہم حکومت بنا سکیں، تو ہم مشاورت کریں گے، بات چیت کریں گے اور شاید حکومت. میں چوہدری صاحب آپ کی طرف اگر آؤں تو جس طرح ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر الیکٹیبلز کی سیاست کی بھی بات کی جائے تو ابھی اس طرف تو دھیان زیادہ تر گیا ہی نہیں، ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ الیکٹیبلز کی بھی ہے اس میں ٹھیک ٹھاک اپروچ. کیونکہ ظاہر ہے اگر بات کی جائے آزاد امیدواروں کی تو اس میں سے لگ بھگ بلا تو کلیم یہ بھی ہے کہ 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جو الیکٹیبلز ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں حکومتیں بنانے اور گرانے میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں الیکٹیبلز کی اس مطلب یہ جو الیکشن اس وقت ہوئے ہیں 2024 کے، ان میں مجھے نہیں لگتا کہ الیکٹیبلز کا بہت زیادہ رول ہو. لوگوں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ الیکٹیبلز کو کنسیڈر نہیں کیا. کئی سارے آپ دیکھیں، چاہے وہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں یا پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہوں، کئی سارے بڑے بڑے برج الٹے آپ نے دیکھا ہوگا. اس سے ایک چیز طے ہے کہ اب الیکٹیبلز کی جو پالیٹکس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا، دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ جو الیکشن ہونا یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو، ہمارے اپنے ملک کے لیے بھی بہت ضروری ہے ایک منتخب حکومت کا ہونا، پارلیمنٹ کا ہونا. کیونکہ اس وقت ہمارے جو معاشی چیلنجز ہیں، ہمارے جو اسٹریٹجک چیلنجز ہیں، دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے. ہمارے 2 صوبوں میں دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھانے لگی ہے، تو اس کے لیے اسٹریٹجک ڈیسیجنز لینے ہیں. وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے بغیر تو کوئی نہیں لے سکتا. اسی طریقے سے اگر ہم فائنینشیل سائڈ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی سرکولر ڈیٹ آپ دیکھیں وہ ایک 5000 ارب تک پہنچ چکا ہے. 4000 ارب روپے کا قرضہ لے چکی ہے یہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو آنے والا جو سال ہے اس میں آپ کے سود کا جو انٹرسٹ کا ایکسپینس ہے وہ 400 سے 500 ارب روپے مزید بڑھ جائے گا. تو اب اس صورتحال میں قانون سازی کرنی ہوگی کہ ہمیں فنڈز کو کس طریقے سے ایلوکیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کہاں سے ہم نے لون لینا ہے. تو اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے الیکشن تو کسی اور کی ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو ہمارے ملک کی ضرورت تھے. اور الحمدللہ بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، انہوں نے جو بھرپور سپورٹ کی، اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کے. آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں ایک دن پہلے تک کافی واقعات ہو رہے تھے، کے پی میں بھی حالات خراب تھے، لیکن جس طریقے سے پرامن الیکشنز کا انعقاد ہوا ہے بہت خوش آئند ہے. اب آتے ہیں پوسٹ الیکشن کے اوپر. پوسٹ الیکشن میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اگر صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر حکومت بنائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اور آپس میں ہی یہ لوگ اپنا جو بھی وزارتیں وغیرہ جو بھی پاور شیئرنگ ہے وہ یہ 2 پارٹیاں آپس میں جو ہے نا وہ کریں. تاکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جن کی 4 یا 3 سیٹس ہوتی ہیں یا 14, 15, 16 سیٹس ہوتی ہیں وہ پھر آ کے جی ہمیں اتنی وزارتیں تو پھر کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں. تو اب اگر اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے اس میں اگر فرض کریں پی ٹی آئی 10-12 سیٹیں اور بھی لے لیتی ہے کورٹ کے تھرو جا کے، تو ان کے
5, 6, 7, 8, 10 تک پہنچ جائیں گے, اسٹل دے ول پریفر ٹو گو ان اپوزیشن. وٹ گراؤنڈ ریئلٹی از. آپ کو لگتا ہے یہ دیکھیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ مجھے تو یہ لگ رہی ہے, ان کے کلیمز اپنی جگہ پہ ہیں تو عدالتیں بھی کھلی, آئین اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا, وہ تو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. میرا تو ایک ایز این اینالسٹ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر عدالتوں سے بھی فیور آئے تو 110 تک یہ جائیں گے, دے ول پریفر ٹو سٹ ان اپوزیشن. بٹ حکومت ایک ہمارے پاس اس طرح کی ہونی چاہیے جو بالکل جو کمپرومائزڈ حکومت نہ ہو. مطلب یہ نہیں ہو کہ 3 سیٹوں والے آ کے جو ہے نا وہ بلیک میل کر رہے ہوں کہ نہیں جی ہمیں 2 وزارتیں. تو ایک اسٹرانگ حکومت بننی چاہیے, اور میرے حساب سے اس میں زرداری صاحب کو صدر ہونا چاہیے, شہباز شریف کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے. تو اس طرح کا سیٹ اپ اگر بن جاتا ہے اور ان کو اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع ملتا ہے تو دیٹس ناٹ بیڈ. لیکن سر آپ نواز شریف صاحب کو ذرا آپ نے مائنس کر دیا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جتنی مضبوط حکومت ضروری ہے نا اتنی ہی مضبوط اپوزیشن بھی ضروری ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ اگر اپوزیشن میں بھی جا کے بیٹھتے تو دے ول بی پلئنگ این امپورٹنٹ رول. نواز شریف کی جہاں تک آپ بات کریں نا, میاں صاحب کا جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے, اور میاں صاحب کی جو اپنی جو خواہشات تھی وہ یہ تھی کہ ان کو سنگل میجورٹی دی جائے, اور چونکہ ان کو میجورٹی نہیں ملی تو میاں صاحب کی نیچر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ مطلب مخلوط حکومت میں کوئی رول پلے کرے. تو ہی ول پریفر کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ آگے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی چوہے صاحب نے بھی کہا کہ جو نواز شریف صاحب کی سیاست ہے خاص طور پر اگر بات کی جائے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جی کہ میجورٹی ملے گی, اناؤنس بھی کیا انہوں نے کہ تو شاید میں سوچوں گا وزیر اعظم بننے کا, لیکن پھر شہباز شریف صاحب کا بھی آپشن ہے. حتمی تو ابھی ظاہر ہے جب تک کوئی اناؤنس نہیں ہوتا یا کوئی فیصلے نہیں کیے جاتے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح ابھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو, آپ کو لگتا ہے کہ باڈی لینگویج یا پھر ان کی جو آج کی پریس کانفرنسز ہیں اس میں یہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو پی ٹی آئی بیکڈ جو ہے جتنے آزاد امیدوار ہیں جی ان کی ایک اکثریت جو ہے نا یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی حکومت سے باہر رہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عرصہ 4 سال حکومت میں رہے اور اس کے بعد ایک وقفہ بنا, اور اس کے بعد جو ہے نا اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں وہ اس طرح سے جو ہے نا اپوزیشن میں رہ کے جو ہمارے ملک کے اندر ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ اپنے حلقے کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. مضبوط اپوزیشن تھی کہ جمہوریت کی ایک خوبصورتی ہے سلسلہ سارا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ایک کلچر رہا ہے کہ اختلاف رائے کو مخالفت اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر دشمنی کی صورت میں لیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی کلچر میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی ایک ضرورت ہے. میری خواہش کیا ہے اور میرا مزاج کیا ہے کہ مجھے مخلوط حکومت میں رہنا ہے نہیں رہنا, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک وسیع تر مفاد کی خاطر ایک جمہوری سفر کو اور ہمارے ملک کے جو ہے نا اقتصادی مسائل کو اور ہماری عوام کے جو ہے نا مصائب کو اگر جو ہے نا ان کی طرف ایک ہم پازیٹیو حل طلب ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں تو پھر سب لوگوں کو قربانیاں دینی ہوں گی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی قربانیاں دینی پڑے گی, نون کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دعووں کی بات ہے کہ پی ٹی آئی اکیلے حکومت تو بنا ہی نہیں سکتی. اب یا تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, ایک آپشن تو یہ کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جائے, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں جس قسم کا ایک مزاج ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی اگر 2 آپشن دیے جائیں کہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں گے کولیشن میں یا جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی بیکڈ لوگوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پریفیئر یہی کریں گے کہ جن کے ساتھ وہ چلیں. اس معاملے میں جو ہے نا ایک تو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس پر اور ان کی تنظیم پر اگر جو بھی ہے ان پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور جو ہے نا ایک جمہوری رویہ اپنائیں اور اس طرح سے جو ہے نا جو ہمارے آئین اور قانون کے تحت جو ہے نا جو ایک معروضات ہیں اس کے بعد چلے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پی ایم ایل این کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی بیک جو ہے نا ان لوگوں کو قطعی طور پر نظر انداز نہ کریں. یہ ان کا آپشن ہے. کل کو وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, ایک اچھی اپوزیشن جو ہے نا وہ اس کا ہونا چاہیے. اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں پھر ان کو دوسرے جمہوری ممالک کی طرح ایک شیڈو کیبینیٹ بنا کر جو ہے نا چلنا چاہیے. یہ جو بات آپ کریں اس میں ماضی میں نے دیکھا کہ اگر 2018 کی ہم سٹڈی کر لیں, عدم اعتماد آتا ہے تو بھی یہ گوارا نہیں کیا گیا تھا کہ ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے.
واک آؤٹ کر دیا گیا وہاں سے. کافی سارے جو ان کے پی ٹی آئی کے ارکان تھے اراکین اسمبلی انہوں نے استعفے دے دیے. پھر بعد میں ایک اور ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ جی استعفے نہیں دیے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے استعفے. تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ تھی. ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اس کی بھی تو وجوہات تھی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں مختلف ادارے جو نا دوسرے اداروں کے اندر انکروچمنٹ کریں اور وغیرہ اس قسم کا, یہ تو بالکل اوپن سیکرٹ ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے نا کیسے اسٹیبلش ہوئی, کس نے بنائی, کن کے تحت بنائی, ہمارے ملک کے جمہوری سفر کو ڈیریل کس نے کیا, اور کیوں جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ ساری بات. اگر آئینی طریقے سے بات کریں تو جو عدم اعتماد آتا ہے وہ بھی ایک بڑا آئینی پروسیس تھا. سر میں آپ کی طرف اگر آؤں, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی, یقیناً ایک عدم اعتماد کی اگر بات کر لیں, ظاہر تھوڑا ماضی میں جانا ضروری ہے. ایک ٹرینڈ تھا, ابھی بھی وہ ٹرینڈ دکھائی دیتا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں یا صفوں میں کہ اپوزیشن میں اگر حکومت دینی ہے تو نہیں لیں گے, نہیں بیٹھیں گے, بات نہیں کریں گے, اگر حکومت دینی ہے تو سو بسم اللہ. اس ٹرینڈ کو کس طرح, کیونکہ اپوزیشن ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے جمہوریت نظام. ملک کے اندر جتنی بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں بھی اپوزیشن موجود ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. بالکل وہاں پہ اپوزیشن جو کردار ادا کرتی ہے وہ تعمیر اور مثبت کردار ادا کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو اپوزیشن بیٹھتی ہے وہ تعمیری اور مثبت کردار ادا نہیں کرتی. وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیریل کیا جائے. آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ اگر 2018 والی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو وہ ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا تھا. اس میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اور اس بنا پہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا. لیکن ان کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے, اپوزیشن کا کردار ادا کرتے اور ملک کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر اپنا رول پلے کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشی بحران تھے یا دوسرے مسائل تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. اب اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آزاد کینڈیڈیٹس کو تو بالکل نظر انداز کیا نہیں جا سکتا. دیکھیں ان کو بھی ظاہر 3 دن کے اندر کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. بالکل. اب دیکھتے ہیں کہ کل اور پرسوں کیا فگر بیٹھتا ہے کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ کس کی طرف جاتے ہیں, یا وہ آزاد کینڈیڈیٹ کسی اور چھوٹی جماعت میں شامل ہو کے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات تو یہ کلیئر کٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مزاج جو ہے وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتا ہے. دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, اس کے بعد ان دونوں پارٹیوں کی جو 88 والی اور 90 والی جو ایک رنجش تھی یا ان کے آپس میں جو جھگڑا تھا یا ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمات تھے, ان میں ایک کمی آ چکی تھی اور ایک بہتر طریقے سے وہ آپس میں مل جل کے چل رہے تھے, جیسے آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. تو ان کی بہتری یہی ہے کہ اگر وہ دونوں جماعتیں مل کے گورنمنٹ بناتی ہیں, جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ کسی کو کیا دیا جائے, کسی کو کیا دیا جائے, آپس میں مل جل کے اگر کسی کو ڈسٹریبیوشن کر کے اس سلسلے کو کیا جاتا, میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مزاج بھی نہیں مل سکتا, اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مزاج بھی آپس میں نہیں مل سکتا. تو یہ ساری چیزیں, ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں میرے خیال میں کل یا پرسوں تک کلیئر ہو جائیں گے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کس طرح بیٹھ کے حکومت بنانے کا فیصلہ. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. میں یہی ڈسکشن خورشید صاحب آپ کے پاس لینا ہوں گا, کیونکہ جو مزاج کی بات کی ہے آغا صاحب نے کہ مزاج نہیں ملتا, ہمارے پاس ایک بڑی سکسیسفل اگزامپل موجود ہے. عدم اعتماد کے بعد 16 ماہ کی جو حکومت رہی, ہم نے دیکھا کہ بہت خوش اسلوبی سے, بڑے زبردست انداز سے پاکستان کا سوچ کے, اکانومی کا سوچ کے یہ حکومت کی گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی یہ آپشن تو بڑا اچھا ثابت ہو سکتا ہے, یا پھر برعکس اس کے کہ جو الیکشن کیمپینز کی گئی اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ رفت دکھائی دیتی ہے دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان؟ بالکل جو آغا صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ماضی میں بھی ساتھ رہے ہیں. اب وہ ان میں آپ نے الیکشن میں کتنے کچھ جو جناب بھٹو نے اپنی تقریروں میں نشانہ بنایا نواز شریف کو, لیکن آپ نے دیکھا نتائج کے بعد انہیں فوراً آپ رابطہ کریں, بالکل معاملہ ٹھیک ہو گئے. مطلب پہلے یہ تھا, ہاں پہلے یہ تھا میں شاید آگے پتہ نہیں کیا ہوگا اس کی لڑائی, پھر پہلے تو بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, اپنی الیکشن کیمپین میں بھی کہا گیا نہیں بیٹھنے. یہ ایک فراخلی کا مظاہرہ ہے کہ اور جمہوریت میں دیکھیں جمہوریت میں ذہن بھی جمہوری ہونے چاہیے. جمہوریت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جیت کے اور جو ہے ایک جمہوریت کو اقتدار کی سیڑھی سمجھ کے چڑھ جائیں, لیکن جمہوری رویے بھی ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو نظر آ رہی ہیں ہمیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ ملک کا ہی فائدہ ہے. جتنے اختلافات کم ہوں گے اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا ہی جو ہے آپ معاملات حل کر سکیں گے. تو یہ سیدھی بات ہے. اب آزاد امیدواروں کی ایک بڑی کھیپ جو سامنے ہے, کوئی کس نے چرکا ہے, کوئی آزاد تو آزاد ہی ہوتا ہے نا, وہ تو کسی ڈسپلن میں نہیں ہوگا, کچھ بھی آپ کریں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جو حالات ہمارے معاشی حالات ہو چکے ہیں, جو کچھ امن امان کے مسئلے ہیں, دوسرے بے روزگاری ہے,
تعلیم کے، صحت کے مسائل، لوگ بڑے لوگ پریشان ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ مل جل کے بیٹھ کے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کی تھوڑی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے نون اور پیپلز پارٹی کی، تو یہ ان کو اگر یہ سنجیدگی سے آگے بڑھیں گے تو شاید جو آزاد امیدوار کئی ان کو شامل کر لیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل اس سے کوئی نتائج آپ کو اچھے مل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن. چودھری صاحب میں آپ کی طرف اگر آؤں یہی مدعا لے کے، کیونکہ ظاہر ہے اگر بات کرتے ہیں ہم جس طرح ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مل بانٹ کے بیٹھ کے اگر کوئی حل نکالا جائے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا حل نکل سکتا ہے. لیکن اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی سیاست کی، جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو ان کا سیاست کرنے کا انداز بڑا مختلف ہے. پھر اس کے بعد ان کے جو آبجیکشنز ہم نے دیکھا کہ اس وقت تمام وہ بڑے بڑے لوگ جو کہ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے ہارے، انہوں نے بڑا اچھے سے ایکسیپٹ کیا، اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر یا ٹویٹر اکاؤنٹس پر مبارکبادیں بھی دی ہیں. ایک مثال ہمیں کے پی میں بھی دکھائی دیتی ہے، وہ خاتون پھول لے کے پہنچ گئی گڈ لک وش کرنے. جی بالکل. تو یہ بڑا ایک ہمیں ڈیفینیٹلی مثالیں مل رہی ہیں. یہ کلچر جو ہے یہ ہمیں کم کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ ظاہر آج بھی ہم دیکھیں تو پی ٹی اے کی سیاست میں یہ کلچر دکھائی نہیں دیتا. جہاں جس کانسٹیٹوئنسی سے وہ ہارے ہیں وہاں انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں. جی تان لی ہوئی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ نیچر ہے کہ اگریسو سیاست وہ کرتے ہیں جی، اور بالکل بھی جو ہے نا وہ ریجیڈیٹی ان کی پالیٹکس میں اتنی، اور خاص طور پہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں سابق، ان کی اگر آپ پالیٹکس کو دیکھیں تو وہ بڑا اس معاملے میں ریجڈ ہے کہ میں نہیں بات کروں گا یا میں بالکل حالانکہ اگر ہمارے ریاست مدینہ کی بھی اگر ہم بات کریں یا دین اور مذہب کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہمارے دین میں تو کافروں سے بھی جو ہے نا وہ بات کرنے کا کہا گیا ہے. ہمارے نبی کی بھی سنت ہے. میثاق مدینہ اس کی جو ہے نا بہت بڑی مثال ہے. وقت اور حالات کے تحت کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اب یہ اس ریجیڈیٹی کی وجہ سے پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر ملک جتنا غیر مستحکم ہوا ہے معاشی طور کے اوپر بھی اور اندرونی ہمارے امن و امان کے بھی جو حالات خراب ہوئے، تو اس کے بعد میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے اپنے رویے کے اوپر اور ایک پازیٹیو اور ہیلدی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. یہی کچھ انہیں تحریک عدم اعتماد کے بعد اگر وہ اسمبلیوں میں رہتے تو میرے خیال میں بہت سا کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوتا. اور بالکل طریقے سے 1.5 سال کی بات تھی، اور یہ آپ نے دیکھا 1.5 سال بہت کوئی اچھی حکومت نہیں کر سکے. ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر میں پی ڈی ایم کی بھی حکومت کی بات کروں تو میرے خیال میں پی ٹی آئی والے اگر اسمبلیوں میں رہتے تو آج کے دن وہ اس سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے. نہ ان سے انتخابی نشان جاتا، نہ ان سے جو ہے وہ دوسرے مسائل پیش آتے جو کیسز بنے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ اگریسونیس ہر دفعہ یا ہر چیز یا ہر بندے کے سامنے نہیں کام کرتی. تو ایک بندے کو مصالحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وقت اور حالات کے لحاظ سے اگر آپ جو ہے وہ کرتے ہیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے آئین اور قانون کے اوپر چلتے ہوئے مصالحتی جو ہے وہ کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، تو یہ بہتر ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اگر بات کی جائے چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی کی اگر بات کی جائے، کیونکہ ظاہر 2 بڑے اہم ہمارے پاس اگزامپلز موجود ہیں کہ جس میں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سوچا کہ ڈیفینیٹلی جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے. پاکستان کی بات کی جائے، اکانومی کو سسٹین کیا جائے. ابھی جو موجودہ حالات ہیں جس طرح ہم نے دیکھا نگران حکومت کی طرف سے جو کاوشیں کی گئی ہیں، ڈیفینیٹلی ہم ان کو بہت سراہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس ماحول میں الیکشن کرائے گئے اور پھر جس طرح کرائے گئے، اور اس کے بعد ہم اگر نہ صرف الیکشن بلکہ جو اکانومی کا مسئلہ تھا سب سے زیادہ اس کو سسٹین کیا گیا جس نہج پہ پاکستان پہنچ چکا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ چیز ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اگر انہی جھگڑوں میں رہ گئی اور اسی ڈسکشن یا ڈیبیٹ میں حصہ رہ گیا کہ سیاسی ماحول، تو آگے جو معاشی چیلنجز کھڑے ہوئے ہیں وہ بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے سب کو سیاسی اور سماجی بلوغت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا، اس بلوغت کا تقاضا یہ ہے جی کہ جو کہ ایک تو جو ہے نا چیزیں فطری طور پر ڈیولپ ہوں، چاہے سیاسی پارٹیاں ہوں، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا اقتصادی پالیسیاں ہوں، وہ اپنے جو ہے نا زمینی حالات کے مطابق اور اپنی جو ہے نا لوگوں کی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ ایک سلسلہ سارا ایک چلے. اب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک لائن کھینچنی پڑے گی 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے بعد. 8 فروری سے پہلے ایک بہت ہی اچھے جو ہے نا حقیقت پسند کی طرح اس کا جائزہ لینا چاہیے. ہر ایک کو اپنی غلطیاں دیکھنی چاہیے، دوسروں کی غلطیاں بھی، لیکن اس کی وجہ سے اگلا سفر نہ رکے. 8 فروری کے بعد اب ایک نئے سفر کا آغاز ہونا چاہیے. اس نئے سفر کے آغاز میں نہ صرف یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں
بلکہ یہ کہ ملک کے مختلف ادارے جو ہے نا سب اس سفر کا آغاز کریں، تلخیوں کو بھلا دیں، اور ایک جو ہے نا جمہوری کلچر کا فروغ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹالرنس کا کلچر بھی فروغ ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہمیت عامل ہے۔ جی اچھا، ٹالرنس جو ہے اور جمہوری کلچر اور ایک جو ہے نا ہم آہنگی جو ایک ہوتی ہے کہ جس میں رنگ، نسل، ذات اور مذہب کے سوا جو ہے ہم ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے شہری ہو کر جو ہے نا سوچیں، اور تمام ادارے، تمام پارٹیاں اور تمام لوگ بھی پاکستان کے شہری کو جو ہے نا ایک بہت سارے آئینی حقوق کا جو ہے نا وہ ایک سمجھے کہ اس کے جو ہے نا یہ واجب الادا ہیں، ریاست ان کے آئینی حقوق کی جو ہے نا ادائیگی کرے۔ اب اس میں جو ہے نا مرحلہ یہ نہ پڑا گیا کہ اس میں بہت سارے جو ہے نا گوشوں، بہت سارے زاویوں سے ہمیں ایک نیا سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے بڑا جو ہے نا بڑی ذمہ داری جو اداروں کے بعد آتی ہے وہ سیاسی پارٹیوں پر آتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں اگر ملک کے اندر جمہوریت کا علم دار بنتی ہیں تو انہیں اپنی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لانا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر جو ہے جمہوری عمل ناپید ہے، اور جو ہے نا جمہوری جو ہے ساری سیاسی پارٹیاں ایسے لگتی ہیں کہ وہ شخصی یا خاندان کے پر ہوتا ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی کو لے لو، چاہے نون کو لے لو، چاہے لیکن ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی جو سر جماعت اسلامی کے اندر بھی جو ہے نا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے کینڈیڈیٹ جو ہے نا بتا دیں کہ ان میں سے آپ نے چننا ہے، وہ بھی کوئی مثالی نہیں ہے، مثالی نہیں ہے جماعت۔ اور نہیں ویسے چھوٹی پارٹیاں جیسے کہ نیشنل عوامی پارٹی تھی اور ایک نیشنل پارٹی کا فاؤنڈر ڈاکٹر عبداللہ بلوچ تھا بلوچستان میں، لیکن وہ ڈاکٹر مالک بلوچ نے اس سے الیکشن لڑا، پھر وہ ہو گئے، اور ڈاکٹر مالک بلوچ نے بڑی زبردست طریقے سے جو ہے نا بلوچستان کی وزارت اعلیٰ چلائی اور وہاں ایک قسم کی امانگی کی، تو ایسے لوگ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور پھر بعد ایک سیاسی کارکنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر غیر جمہوری طرز عمل کو برداشت نہ کریں اور اس پہ آواز بلند کریں۔ جیسے اکا دکا ہم نے ابھی بھی مثالیں مختلف پارٹیوں کی سنی کہ کوئی سینیٹر ہے، اس کو سے ناراض ہوا، اس نے کہا کہ اچھا بھائی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ کسی دوسری پارٹیوں کے جو اور لوگ تھے کہ ابھی اس میں شامل نہیں ہوئے۔ ملک کے اندر جو ہے نا سیاسی پارٹیوں کو بالکل روایتی جمہوری عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہاں پہ صوبوں کو جو ہے نا جو 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات حاصل ہیں اور جو ان کے حقوق بنے صوبوں کے، اگر وفاق نے کچھ حقوق منتقل نہیں کیے وہ بھی کرے، اور صوبوں کو چاہیے کہ نیچے مقامی حکومتوں کو جو ہے نا ایسی قانون سازی کرے کہ مقامی جو ہے نا عمل ہو۔ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ذرا تھوڑا آپ اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں جی، ذمہ داریوں کی ادائیگی کا مطلب بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا ایک لطیفہ لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کا اور پرائمری ہیلتھ اور بنیادی ہیلتھ جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کرے یا صوبائی حکومت کرے، وہ تو مقامی حکومتوں کو کرنا ہے۔ صحت و صفائی اور جو ہے نا ڈرینیج کا نظام، سیوک سہولتیں، وہ تو آج کے دور میں بہت بڑا جو ہے نا ایک بے وقوفی ہے کہ اگر اسے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے حوالے کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا آغا صاحب، چونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح معاشی چیلنجز تھے، آپ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ نگران حکومت نے جب ٹیک اوور کیا منصب سنبھالا، خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کاکڑ صاحب نے یقیناً انہوں نے مینشن بھی کیا آتی کہ تھوڑی سچویشن مشکل ہے لیکن بھرپور انداز سے کوشش کی جائے گی اور وہ وعدے پورے کر کے دکھائے۔ کوئی ایسی ڈسکشن یا ڈیبیٹ نہیں کی گئی کہ جس میں وعدہ خلافی کی گئی ہو، الیکشن پر وقت کرا دیے، جس طرح پرومسز کیے گئے تھے اس انداز سے کرا دیے گئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو پالیسیز اب بنائی گئی ڈیورنگ، ہم نے دیکھا ایس آئی ایف سی کا قیام بھی ہے، اس کے بعد اور بھی دیگر کاوشیں ہیں، کریک ڈاؤنز تھے مافیا کے خلاف، ڈالر کو سسٹین کرنے کی کوشش کی گئی، یہ پالیسیز آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ ڈسکشن رہی تو اس میں کہیں کھو جائیں گی؟ آنے والی جو حکومت ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر یہ پالیسیز نہ لے کے چلی تو بہت بڑا معاشی چیلنج سامنے کھڑا دکھائی دیتا ہے؟ جی میں بالکل آپ سے متفق ہوں، آپ نے جو بھی کہا وہ بالکل صحیح کہا، لیکن اس میں سارا کریڈٹ اگر ہم کاکڑ صاحب کو دیں نگران حکومت کے حوالے سے تو یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ اس کے بیک پہ سب سے بڑا کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ آرمی چیف نے جس طرح ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے، اور اس کے جو سلسلوں کو لے کے نگران حکومت نے جو اقدامات کیے تھے وہ بھی بڑے بہتر تھے، کیونکہ دیکھیں ڈالر 330 پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو ریورس کر کے لے آنا۔ تنقید بہت ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ، دیکھیں ویسے دیکھیں عموماً حلقوں میں تنقید بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ ایسی سچویشن میں حکومت کرنا تو اس چیز پہ بھی ہمیں غور و انتہائی پریشان کن صورتحال تھی نا۔ دیکھیں پی ڈی ایم کے جو 16 مہینے تھے وہ 16 مہینے کا رزلٹ جو آخر میں نگرانوں کے پاس آ رہا تھا وہ انتہائی بھیانک تھا، لوگ پریشان تھے، لیکن اس کو انہوں نے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا اور ان چیزوں کو نیچے لے کے آئے جس میں عوام کی جانب سے ان کو اچھی سپورٹ بھی ملی ہے۔ اب اس وقت دیکھیں نا، اگر 330 پہ تھا نگران سے پہلے، اگر
किसी भी तरह उस सूरत-हाल को कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये शायद डॉलर ऊपर 500 ऊपर भी तक पहुंच जाता, बिल्कुल ठीक, पेट्रोल भी बढ़ जाता। तो इन चीज़ों को अगर कंटिन्यू, ये मौजूदा जो नई अभी हुकूमत आने वाली है, अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी और तमाम इदारे मिलजुल कर काम करेंगे, जिसमें हमारी अदलिया है, जिसमें हमारी फौज है, जिस तरह आप सूबों में एपेक्स कमेटियां बनी हुई हैं, वफाक में बनी हुई है, अगर इस तरह से अमल को लेके आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क और मजीद तरक्की करेगा, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, किस तरह की भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब तक आप अपने अंदर खुद मुख्तियारी और खुद अख्तियारी को नहीं लाएंगे और कौम का नहीं सोचेंगे, तब तक आप किसी भी बेहतरी की तरफ जा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, कौम का नहीं सोचना, मैं यहीं से पॉइंट उठाऊंगा। यकीनन हमने देखा कि जो निगरान सेटअप ने जिस वक्त, मैंने पहले भी बात की कि जब मनसब संभाला तो ये सारी जिम्मेदारियां उन पर थीं, जिस तरह का एक बोझ उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था पिछली हुकूमत से, उस हुकूमत में भी फैसले बहुत ज़्यादा किए गए, PDM ने भी कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तान कुछ स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर आता दिखाई देता है हमें इस मौजूदा दौर में, और फिर एक सेंस ऑफ रिलीफ जिसमें बिजनेस कम्युनिटी भी थोड़ा खुश दिखाई देती है, आम आवाम भी कहती है कि हमें रिलीफ मिल रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी कम हुई। आपको लगता है कि ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, वक्त बहुत कम था, और अभी जो आने वाली हुकूमत है, जिस तरह अभी आगा साहब कह रहे थे कि यकीनन कैरी फॉरवर्ड करना, आपको लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड होंगी सारी पॉलिसीज़, और फिर उसके बाद जो मैंडेट अवाम ने दिया उस मैंडेट को इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, निगरान सेटअप जब हम बात करते हैं तो उन्होंने बड़े अहम फैसले किए अपने मुख्तसर अरसे में, और ज़ाहिर है कि उन्होंने एक समझ दिखाई कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। अब आने वाली ये डायरेक्शन पहले नहीं थी हमारे पास, नहीं थी, इन्होंने कई चीज़ें क्लियर की उस हवाले से। तो ज़ाहिर है आने वाली, असल हमारे पता है क्या होता है, ये हर हुकूमत अपनी पॉलिसी ले आती है, खारजा पॉलिसी चेंज हो जाती है, दाखिला पॉलिसी चेंज हो जाती है। अगर उनमें कंटिन्यूटी हो इन सारी पॉलिसियों में, तो एक दूसरे को फॉलो करें, ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ेगा, एक दूसरे को फॉलो करें, तो ये चीज़ें फिर स्मूथली अच्छी बन जाती हैं। लेकिन हमारा ये माजी में ये चीज़ें होती नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर हम नए आने वाली हुकूमत नए तरीके से सफ़र अपना शुरू करती है। तो मैं समझता हूँ निगरानों ने कई चीज़ें अच्छी भी की हैं, जो उनको अगर ये फॉलो करते हैं आने वाली गवर्नमेंट जमहूरी, तो वो ज़्यादा मामला जो बेहतर होंगे। राइट, बिल्कुल इस तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं चौधरी साहब आपके पास अगर आऊँ तो अगर आप इंतखाबी अमल के बाद की बात थोड़ी सी डिस्कस करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का किरदार जो है वो एक प्रोमिनेंट किरदार हो सकता है इस पूरी सिचुएशन में, लेकिन अगर उनकी बात की जाए वो तो अभी तक इस चीज़ से ही मुत्तफिक नहीं है। जरदारी साहब तो चाह रहे हैं कि डायलॉग प्रोसेस शुरू हो, जल्द से जल्द जो हुकूमत साजी उसकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन बिलावल साहब का मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। वो कहते हैं जब तक रिजल्ट्स पूरे नहीं हो जाते, सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम कोई डायलॉग प्रोसेस नहीं करेंगे। ये उनकी तरफ से कहना है। आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपस में है? देखिए, बिलावल भुट्टो जो है वो यंग और एनर्जेटिक लीडर हैं, बिल्कुल, और ज़ाहिर है जरदारी साहब अब एज का भी थोड़ा है, और फिर बाप बेटे का रिश्ता भी कुछ ऐसा है कि कभी बाप को बेटे की रखनी पड़ती है, कभी बेटे को बाप की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जिस मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, और मैं उसको सेकंड करूँगा कि इस वक्त एट दिस स्टेज, यानी आज हम जिस पोजीशन में खड़े हैं इस वक्त कोई चीज़ सर्टेन नहीं है। अभी फ़िलहाल लेट्स वेट एंड सी करना पड़ेगा 1 से 2 दिन तक। उसके बाद जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी कि किसके पास कितनी सीटें हैं, क्या इंडिपेंडेंट का बनता है। अभी दूसरों के डिसीजंस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। अब पता नहीं वो PTI बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उसमें से कितने PMLN में जाते हैं, कितने पीपल्स पार्टी में आते हैं, कितने PTI के साथ रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। लेकिन वो ये डिबेट तो अपनी जगह है, मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि जाहिर है वक्त को भी हमने देखना है ना, जिस तरह का अब वक्त है 3 दिन का टाइम है, उसके बाद हम देख रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन, क्योंकि जाहिर है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको नहीं लगता कि चलें एक तरफ अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की डिबेट साइड पे रख दें, उनमें से कोई आ भी जाते हैं, शमूलियत भी हो जाती है, लेकिन 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अगर कंसेंसस पे नहीं आती, और फिर साथ MQM का भी मामला है, उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ, ज़ाहिर है जो तहफ़्फ़ुज़ात आई थिंक डायलॉग के थ्रू दूर भी किए जा सकते हैं, हमने माजी में भी देखा PDM के दौर में। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये कंसेंसस नहीं हो पाता तो मेरा ख्याल सिचुएशन थोड़ी सी आगे डिले हो सकती है? देखिए, आपने जो बात की ना कि जी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ऐसे अगर सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने लगे तो वो एक अलग बात है। हमें इस वक्त सबसे पहले तो अपनी आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने हैं। आवाम को जो है वो महंगी
مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد غربت الگ ہے, بے روزگاری الگ ہے, یہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. تو پہلے آپ ان کے جو مسائل ہیں آپ وہ حل کریں. اب سیاسی پارٹیوں کو اگر آپ خوش کر رہے ہیں, اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ فلانا آ جائے گا جی مجھے اتنی میں بالکل اس حق میں ہوں کہ دو پارٹیز جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دونوں کو مشترکہ طور کے اوپر حکومت بنانی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ لوگ آئندہ یہ جو 1-2 دن میں ویٹ کرنے کا کہہ رہا تھا وہ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آئندہ 1 سے 2 دن میں یہ لوگ دونوں پارٹیاں اس پوزیشن میں آ جائیں گی کہ یہ لوگ انڈیپینڈنٹلی گورنمنٹ فارم کر لیں گے اور ان کو کسی بھی دوسری پارٹی کے اوپر ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی. جب ان کی ڈیپینڈنسی دوسری پارٹیز کے اوپر نہیں ہوگی تو یہ لوگ اپنے آزادی سے فیصلے کر سکیں گے. اور ظاہر ہے جب آزادی سے فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر عوام کا بھی ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ عوام کیا کہے گی. اب آپ نے 16 مہینے کی حکومت میں دیکھا کتنی وزارتیں جو ہے نا وہ دینی پڑی. وہ کیوں دینی پڑی؟ مطلب محکمے نہیں ہیں اور وزیر بھرتی کیے ہوئے, تو وہ اوبلائج کرنے کے لیے کہ جی ہم نے آپ کو ادھر سپورٹ کیا آپ ہمیں کریں. تو اس طرح کے کمپرومائز نہیں چاہیے. ہمیں کمپرومائز کرنا ہے آپ عوام کے لیے کریں, آپ نے کمپرومائز کرنا ہے آپ غربت بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کریں, آپ وزارتیں دینے کے لیے کمپرومائز نہ کریں. بالکل ٹھیک. میں یہی پوائنٹ وزارتیں دینے والا ڈاکٹر صاحب چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزارتیں دینا, ظاہر ہے اگر کولیشن گورنمنٹ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر وزارتوں کی بات کی جائے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہاں پہ اگر کولیبریشن ہوتی ہے بٹوین 2 پولیٹیکل پارٹیز یا 3 پولیٹیکل پارٹیز, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو جس طرح چودھری صاحب نے کہا یہ پوائنٹ بھی سوچنا سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر ڈائلاگ پروسیس میں یہ چیز سامنے نہیں رکھی جائے گی وزارتوں کے سلسلے تو کہیں نہ کہیں ڈائلاگ پروسیس آئی تھنک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک وزارتیں کی جو ہے نا وہ جو بھرمار ہے وہ تو اسی بنیاد پر ہم پاکستان کے آئین کے تحت نہیں چل رہے. اگر پاکستان کے آئین کے تحت چلا جائے اتنی وزارتیں نہیں ہونی چاہیے. پھر دیکھیے نا کہ ہمارے پاس جو ہے نا اب دنیا کی مختلف ممالک دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے وزارتیں کم ہیں, اور آپ کے آئین نے جو ہے نا اتنی وزارتیں گنجائش بھی نہیں رکھی جس کی بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے نا نشاندہی کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ جو ہے اگر عوام کے خرچ پر جو ہے نا وزارتیں بڑھائی جائیں اس کی سختی سے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پھر بھی اس پوائنٹ پہ اٹک جاتی ہے کہ ہمیں اتنی وزارتیں چاہیے, ہم یہ پروسیس ہے, تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جمہوریت کا یہ بھی تو حسن ہے نا کہ ڈائلاگ پروسیس میں اس طرح کی چیزوں پر غور و فکر تو کیا جا سکتا ہے. جمہوریت کا حسن اس بنیاد پر ہے کہ آپ کا ایک جمہوری طرز عمل اور ایک بناتے ہیں آپ, اور ملک کے مفادات کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اور عوام کو جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں, ورنہ اسی کے مطابق جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. اب اس پہ کئی جہتوں پر جو ہے نا کام ہونا چاہیے. پہلی تو بنیاد یہ ہے کہ ابھی دیکھیے کہ الیکشن کے نتائج آئے نہیں ہیں, ہم جس کے نتائجوں پہ کر رہے ہیں جب تک الیکشن کمیشن فارم 27 ہے یا 49 ہے, مجھے 45 تو آ گئے ہیں. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتے کہ کون کہاں جائیں گے اس وقت نہیں تھے. فارم 47 جب تک نہیں آئے گا, 47 پہ بھی ابھی بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اس پہ بھی. جی 47 جب تک وہ کوئی نمائندہ ہے ہی نہیں, اور پھر اس کے بعد کوئی اگر جو ہے نا منتخب ہے اس کو حلف اٹھانا پڑے گا تب اس کے 3 دن جو ہے شروع ہوں گے. ابھی تو حلف بھی تو بہت ہی گاڑی دور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریوں کی فوری ادائیگی کرنی چاہیے, جو بھی فارم پینڈنگ میں ہے اس کا اجرا ہونا چاہیے, آفیشیل لسٹ جو ہے نا اس کو اناؤنس ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا اس کا خطرہ نہ ہو کہ بھئی کوئی مینیپولیشن ہو رہی ہے. دیر ہوتی ہے, نیک نیتی سے بھی دیر ہو تو وہ جو ہے نا ایک اوپن ہونا چاہیے کہ کیوں دیر ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے نا مختلف ہو گئے, آپ نے کہا کہ ہمارا الیکشن مینجمنٹ سسٹم کام کرتا رہے گا, اس نے کام کرنا جو چھوڑ دیا جس کی وجہ دیر ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب انتخابی نتائج کا اعلان ہو, جن کو ان سے اختلاف ہے, جن کو اعتراضات ہے, وہ اپنا آئینی عمل اور قانونی عمل شروع کریں, اعتراضات داخل کریں. سر اعتراضات تو داخل کیے ہیں جو آزاد امیدوار ان کی طرف سے بھی کیے گئے. سر اعتراضات ہائی کورٹ میں داخل ہوئے ہیں, الیکشن ٹریبونل میں نہیں ہوئے, الیکشن میں نہیں ہوئے, اس وقت ہوں گے جبکہ وہ لسٹ کا آغاز ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی بات ہے وہ عمل تو رکا ہوا ہے نا, وہ عمل رکا ہوا تبھی ہائی کورٹ پہ جہاں پر عوام کے اتنے مسائل ہیں جن کی جو ہے نا کیسز پڑے ہوئے ہائی کورٹ پہ اور بڑھن جا رہا ہے. آپ جو ہے نا اس کو اس پہ جا رہا ہے کہ اس کو اعلان کرنے سے روکا جائے. میں تو سمجھتا ہوں یہ غیر جمہوری عمل ہے, اور عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح الیکشن کمیشن کو روکیں گے تو جمہوری عمل آگے نہیں بڑھے گا. الیکشن کمیشن نے روکا نہیں ہے, صرف ایک وہ سلمان اکرم راجہ والا جو نتیجہ اس پہ نتیجہ اناؤنس کرنے سے روکا, باقی کسی سے روکا نہیں ہے. جب تک نہیں ہوگا, دیکھیے یہ غیر حتمی اعلانات ہیں الیکشن کمیشن کے. جی بالکل حتمی اعلانات نہیں ہے. حتمی اعلانات کے بعد یہ والی ڈیبیٹ بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. میں آغا صاحب آپ کی طرف آؤں, جس طرح ابھی اس پوری سچویشن میں ڈسکشن ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا معاملہ کمپلیکس بھی دکھائی دیتا ہے.
آزاد امیدواروں کی طرف سے جو تحفظات ہیں بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز میں، لگ بھگ 20 کے قریب کانسٹیٹوئنسیز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ری کاؤنٹنگ کی جائے، ان کے جو آج ہم نے دیکھا کہ ان کی مسلسل یہ جو ہے وہ آ رہی تھیں ان کی طرف سے اعتراضات کہ یا تو ری کاؤنٹنگ کی جائے یا پھر جو ری پولنگ آنسر ہے، ڈیفینیٹلی ری پولنگ از آؤٹ آف کویسچن ناؤ. لیکن اگر بات کی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریزلٹس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے بڑا کلیئر اور صاف شفاف انداز سے جو الیکشن کا پروسیس تھا اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ جوائنٹ کنسنسس تھا کہ جو انتخابات ہیں وہ بڑے کلیئر انداز سے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت خوش بھی دکھائی دیتے تھے. پھر یہ اعتراضات ہارنے کے بعد اچانک سے اٹھ جاتے ہیں. دیکھیں الیکشن میں جو ہارتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کرے ایک چانس ضرور ملے، یہ مجھے ایک چانس اور ضرور ملے. لیکن ملک کی تاریخ میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شفاف قسم کے الیکشن ہوئے ہیں، اگر یہ شفاف قسم کے الیکشن نہیں ہوتے تو نون لیگ 100 سے پلس جاتی اور پیپلز پارٹی 80-85 سیٹس پہ آ جاتی اور یہ جو آزاد امیدوار تھے وہ 25-30-40 کے قریب آ جاتے. لیکن آپ دیکھیں کہ آزاد امیدواروں کی جو تعداد ہے وہ 100 سے پلس ہے. یہ دو قومی جماعتیں ابھی بھی 73 اور 54 پہ رکی ہوئی ہیں، جبکہ بہت بڑی کیمپینز، بہت بڑی انتخابی مہم چلائی گئی، انتہا درجے کی انتخابی مہم چلائی گئی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے جہازوں سے جو ہے پمفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے تھے. بلاول صاحب نے بلاول صاحب نے کوئی خطہ نہیں چھوڑا، خاص طور پر کسی جگہ پہ کوئی ایسا ایریا نہیں جہاں نہیں گئے ہوں، ملک کے چاروں صوبوں میں گئے تھے. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی پنجاب کے مختلف حلقوں میں گئے تھے. تو یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ بھائی میرے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے اور میرے حلقے میں ری پول کروایا جائے. اب ہر الیکشن ہر بندے کو لے کے اگر ہم ری پولنگ کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو ہمیں حکومت چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ہم 3 مہینے کے بعد ہر دوبارہ الیکشن کروا دے جائے. ابھی تو دیکھیں پروسیس ہائی کورٹ کا سلسلہ جو چل رہا ہے، یہ بھی فیصلہ ہائی کورٹ کی اتھارٹی نہیں ہے. یہ فیصلے بھی جائیں گے الیکشن ٹریبونل میں، وہ فیصلے کریں گے کہ ہاں جی بالکل خورشید عباسی صاحب کی جو نشست تھی وہاں پہ بالکل دھاندلی ہوئی ہے. اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ری پولنگ کا حکم بھی دے سکتی ہے اور اس کو ختم بھی کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ری پولنگ کی تو کہیں سے ڈیمانڈ آ ہی نہیں رہی ہے. انفرادی کیسز ہیں، انفرادی کیسز کے تحت آنا ہے. ری پولنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کسی نے اگر کوئی ڈیمانڈ کی ہے تو اپنی حد تک کی ہوگی. ملکی قوانین ان کے لیے بنے ہوئے تو ایسے تو ہو نہیں سکتا. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن. خورشید صاحب وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، میں ایک سوال کروں گا پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. اگر بات کی جائے اب چونکہ ظاہر ہے موجودہ سچویشن میں لگ بھگ 101 سیٹس ہیں جس میں کچھ 8 سے 9 کہہ رہے ہیں جی کہ جو آزاد حیثیت سے تھے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے یا اس جماعت سے، وہ بھی امیدوار اپنی جگہ ہیں. چونکہ ظاہر ہے ایک بڑا کروشل نمبر ہے کیونکہ یہاں تو ایک سیٹ بڑا میٹر کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت فارمیشن کے دعوے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اس میں سب سے جو مضبوط دعویٰ دکھائی دیتا ہے وہ کون سا آپشن آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ پہلی بات تو جو مکمل آزاد ہیں وہ تو بہت کم ہیں. جی باقی جو جن کو سپورٹ ہوئی ہے ادھر سے تو وہ، یہ آپ نے کوئی اندر کی بات بتائیے، مکمل آزاد بہت کم ہے. تو نہیں ظاہر اب چیزیں نظر آ رہی ہیں نا کہ اب تک جو بھی نتائج آ رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہے. سر لیکن یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ آزاد جو امیدوار ہیں، مکمل آزاد جو امیدوار ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. ان کی زیادہ ہے جی. نہیں، جو مکمل آزاد ہیں وہ تو چلے جائیں گے نا کہیں نہ کہیں. نہیں، وہ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل ترین آزاد ہیں جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. ہوں گے یقیناً، بات چیت چلے گی نا، پتہ چل جائے گا تھوڑے ایک دن. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس پوری سچویشن میں؟ دیکھیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ معاملات جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں گئے. الیکشن ٹریبونل میں اس وقت جاتے ہیں جب معاملہ جو ہے نا وہ ری کاؤنٹنگ کا ہو یا کوئی یہاں پہ الیکشن کمیشن کوئی پارٹی بنایا گیا ہے، اس لیے یہ معاملات ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں گئے. فارم 45 سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور یہ اچھے خاصے ہیں. 50 کے لگ بھگ تو میری نالج میں کیسز جو پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں اور وہ ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ ہمارا وہ 45 اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. یہ کہنے کو تو ہر ایک کہہ دیتے ہیں میرے پاس سارے 45 ہیں، تو وہ تو کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ اسٹے آرڈر کسی نے نہیں دیا سوائے ایک کہ جو میری نالج میں. جی بالکل. تو نتیجہ سر بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے، ہم چاہتے ہیں ڈیبیٹ بہت لمبی ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت نکالا. چودھری محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ خورشید عباسی صاحب تشریف فرما تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے آغا طارق حسین صاحب اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر جبار خٹک صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ پینل کے ساتھ یہ جو ڈیبیٹ ہے آن انتخابات 2024 جنرل الیکشنز پر یہ جاری رہے گی. کیپ واچنگ پی ٹی وی نیوز. بریک کے بعد ملتے ہیں.